अस्सलाम वालेकुम। रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद के स्टूडियो से प्रोग्राम माहौल ज़िंदगी है के साथ मोहम्मद जवाद आपकी खिदमत में हाजिर है। ये प्रोग्राम आपके लिए पेश कर रहे हैं सईदुल्लाह खान। सामीन, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इर्द गिर्द जो माहौल है उसकी सफाई हमारी अपनी सफाई से मशरूत है। जब तक इंसान न सिर्फ ये कि अपने आप को, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा रखेगा, तभी जाके माहौल ओवरऑल साफ़ रहेगा, जो कि न सिर्फ उसके लिए बल्कि इस माहौल में रहने वाले जानवर, परिंदों, यहाँ तक कि हशरातुल अर्ज़ के लिए भी इंतहाई ज़रूरी है। गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने बात की थी प्लास्टिक के इस्तेमाल के हवाले से, और बड़ा इंटरेस्टिंग वो टॉपिक था और मौजू था जिसको आज हम मज़ीद आगे बढ़ा रहे हैं। प्लास्टिक वैसे तो हमारे माहौल के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। हर तरफ पैकिंग मटीरियल्स और प्लास्टिक के शॉपर्स, प्लास्टिक की बॉटल्स जो हमें नज़र आती हैं वो किसी भी तरीके से तल्फ नहीं हो सकती, या उसके लिए एक बड़ा तवील प्रोसीजर है। लेकिन क्या ही अच्छी बात हो कि जिसको हम कचरा समझते हैं या जिसको हम अपने लिए ख़तरा समझते हैं, उसके बड़े ऐसे यूज़फुल इस्तेमाल हों जो कि हमारी ज़िंदगी में आसानी पैदा करें। इसी हवाले से आज का हमने खुसूसी प्रोग्राम तरतीब दिया है। हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं प्रोफेसर डॉक्टर सलमान सगीर वारसी साहब। आपका ताल्लुक़ है कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद से। डॉक्टर सलमान साहब, आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू जवाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर सलमान साहब, आज का जो मौजू है वो है प्लास्टिक की रिसाइकलिंग, फिर इस रिसाइकल प्लास्टिक का इस्तेमाल, और फिर मुस्तकबिल में प्लास्टिक को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो अपने सामीन को हम ये बताना चाहेंगे कि डॉक्टर सलमान सगीर वारसी साहब और इनके स्टूडेंट्स ने मिलकर एक रिसर्च की है। वो रिसर्च ये है कि जो प्लास्टिक है उसको दोबारा इस्तेमाल किया जाए, उसको रिसाइकल किया जाए। एक दफ़ा जो पानी की बोतल इस्तेमाल हो गई है या प्लास्टिक से बनी हुई दीगर अशिया हैं, उसको दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाकर मुफीद इस्तेमाल किया जा सके। तो डॉक्टर सलमान साहब, सबसे पहले तो अपनी रिसर्च के हवाले से हमें और हमारे सामीन को बताइएगा। जी, मैं सर बेसिकली कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मैकेनिकल डिपार्टमेंट से मेरा ताल्लुक़ है। जी, तो हम लोग अभी रिसेंटली हमने पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन और दीगर जो डोनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे UNDP के साथ मिलके हमें एक टास्क दिया गया कि हमने एक लो कॉस्ट प्लास्टिक रिसाइकलिंग सिस्टम बनाना था। तो उसमें हमें तकरीबन 3 महीने का टाइम दिया गया, और हमारा जो जिस तरह से बताया मैंने आपको कि हमने एक कंप्लीट सोल्यूशन जो है प्रपोज करना था। तो मैंने और साथ मेरे जो 4 स्टूडेंट्स ने, हमने मिलके एक प्लास्टिक रिसाइकलिंग सिस्टम डिज़ाइन किया और उसको डेवलप किया। और उस सिस्टम में इस तरह से था, अगर मैं थोड़ी सी डिटेल आपको बताऊं, तो हम जो वेस्ट प्लास्टिक है इसको हम कलेक्ट करके थ्रू सम प्रोसेसेस, जिसमें 3-4 प्रोसेसेस हैं, उसके ज़रिए, जिसमें पहले बॉटल्स को श्रेड करना, यानी कि उनको टुकड़े टुकड़े करना, और उसके बाद उनकी वॉशिंग, ड्राइंग, और उसके बाद जो है उनको एक डिवाइस होती है जिसे एक्सट्रूडर कहते हैं, जिसमें आप हीट करके जो है प्लास्टिक को, जो आपके पास जो फ्लेक्स हैं यानी कि टुकड़े हैं, उनको आप मेल्ट करके एक मोल्टन फॉर्म में लेके आते हैं। बिल्कुल ठीक। यानी तो इसको आसान ज़ुबान में हम ये कह सकते हैं कि प्लास्टिक को छोटे छोटे दानों में आपने पहले तो उसकी कटाई कर देनी है जी, फिर उसके बाद जो है एक भट्टी नुमा चीज़ में आप उसको पिघला कर, और उस पिघली हुई जो प्लास्टिक है उससे आप उसको जिस भी फॉर्म में ढालना चाहें आप ढाल सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बड़ा ही अच्छा इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो सर हमने उसको पिघला के हमने उससे टाइल्स जो हैं, फ्लोर टाइल्स, वो हमने बनाई। चूँकि जिस तरह से अभी आपने स्टार्ट में बड़ा अच्छा खूबसूरत इंट्रोडक्शन दिया, और आपने जिस तरह बात की कि ये जो कचरा है और जो ख़तरा भी है, हम अगर इसको थ्रू सम concentrated efforts और obviously by the support of the society and the government, हम इसको चैनलाइज कर सकते हैं किसी बेहतर इस्तेमाल में। जी, तो यही इसका मकसद था, और इसमें हमने जो है वो प्लास्टिक टाइल्स बनाई, और हमारा मकसद ये था कि हम ऐसी टाइल्स बनाएं जो स्ट्रेंथ वाइज, यानी कि अगर आप देखें जिस तरह से हम जिसे कहते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जो कि एक आम टफ टाइल की होती है, सीमेंट बेस्ड टाइल की, उससे कंपेरेबल हो, सही, देखने में अट्रैक्टिव हो, यानी कि अपीलिंग हो, एस्थेटिक्स में अच्छी हो, और ड्यूरेबल हो, और कॉस्ट वाइज जो है वो उससे चीप हो। सही। अदरवाइज देखें कंज्यूमर जो है वो उसके लिए क्यों ले, मतलब उसके लिए कोई ना कोई इसमें इस किस्म का वो इंसेंटिव होना चाहिए। Exactly. तो ये हमारी एक कोशिश थी, और अल्हम्दुलिल्लाह वी वर सक्सेसफुल। हमने एक सिस्टम बनाया, और हमने इसमें से टाइल्स हमने
بنائی اور ہم نے وہ ڈسپلے کی. ایک ایگزیبیشن ہوئی جو کہ پاکستان سائنس فاؤنڈیشن نے ہی جو ہے اس کا انعقاد کیا, اور اس میں ہمارے علاوہ 2-3 یونیورسٹیز اور بھی انوالو تھیں اور باقیوں نے بھی اسی طرح کے پروڈکٹس بنائے. تو ایک اچھی ایک ایفرٹ تھی اور اس کے ذریعے جو ہے یہ اس طرح کا کام کیا گیا اور ہم نے جو ہے اس میں ٹائلز بنائی. اچھا, ٹائلز ہی کیوں آپ نے سلیکٹ کی؟ کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ آج کل جو ہے ریئل اسٹیٹ کی جو ایک انڈسٹری ہے بڑی تیزی سے گرو کر رہی ہے, اور اگر آپ نے اس وجہ سے اس کو چوز کیا ہے تو اس میں تو بڑا ٹف کمپٹیشن ہے, کیسے آپ اس میں سروائیو کریں گے؟ سر بڑا آپ نے جو ہے نا وہ اچھا سوال کیا. سر بیسیکلی اس کو ہمارے پاس مختلف آپشنس تھے ہم اس سے بنانے کے لیے. تو ایک تو پلاسٹک کے ساتھ ایک جو چیز ایسوسیٹڈ ہے کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ اس کا جو ڈیگریڈیشن جو پروسیس ہے وہ 300 سے 500 سال تک کا ہے جی, تب جا کے جو ہے یہ پلاسٹک جو ہے وہ جو ہے کمپلیٹلی ڈیگریڈ ہوتا ہے. تو بہت ہی لمبا ٹائم ہے اس کے لیے. تو ہمارا جو مقصد یہ تھا, اوبیسلی سر ہم ابھی چونکہ یہ تو بہت ہی انیشیل سٹیجز میں ہیں, ایک پروڈکٹ بن گیا ہے, ہم اس کی ٹیسٹنگ کر رہے ہیں, تو اس کی چوز کرنے کی وجہ ریئل اسٹیٹ نہیں تھی. بلکہ ہم یہ چاہتے تھے جس طرح سے ہمارے پاس پارکس ہیں, کیونکہ یہ جو ٹائلز ہیں پلاسٹک, اس کا امپیکٹ یعنی کہ اس پہ اگر کوئی آپ گرے تو اس کا اس طرح کا وہ نہیں ہے جسے کہتے ہیں نا عموماً پارکس میں بچوں کی جی بالکل سیفٹی کے لیے پارک کی جہاں وہ کھیلتے ہیں ان کی دیواروں پہ اس طرح سے لگائی جائے نا, تاکہ اگر کوئی بھاگتے بھاگے ٹکرائے تو اس کو اس طرح سے جو ہے نا وہ اس کو وہ چوٹ نہ لگے. عمر رسیدہ افراد کے لیے ان کے ٹوائلٹس میں یہ لگائی جا سکتی ہے. لیکن سر ابھی جس طرح سے اس میں ایک مزید ابھی ریسرچ کی بہت گنجائش ہے ٹھیک, اور ابھی چونکہ یہ اس میں کچھ چیلنجز بھی ہیں. جیسے اگر ہم پلاسٹک کی چیز ٹائل لگاتے ہیں تو جب اس پہ لوگ چلیں گے تو آہستہ آہستہ اس نے ویئر آؤٹ ہونا ہے, اس نے گھسنا ہے. جب وہ گھسے گا تو وہی پلاسٹک ٹائل جو ہے وہ مائکرو پلاسٹک بن کے ہوا میں چلا جائے گا. تو وہ بھی ایک جو ہے وہ چیلنج ہے کہ اوور دا ٹائم اس کی جو انٹیگریٹی ہے, یعنی کہ جو اسٹائل کی سالمیت اور وہ اوور آل جو شیپ اور اس کے اندر ایسی خصوصیت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ریٹین رکھے. اچھا, پھر اس کے بعد اس میں چونکہ ہم نے 2-3 کلرز ٹرائی کیے تھرو پگمنٹیشن, تو جب اس کو آپ دھوپ میں ایکسپوز کریں گے تو اس کا کلر بھی جو ہے وہ فیڈ ہونے کا خدشہ ہے. پھر پلاسٹک جو ہے اس طرح کی جو اگر آپ نے لگائی ہوئی ہیں تو اس میں ایک فلیمیبلٹی کا بھی عنصر آتا ہے, یعنی کہ آگ لگ جانے کا. تو اس میں سر ابھی یہ بہت ساری ایونیوز ہیں, بہت ساری ہمارے سامنے مواقع ہیں جہاں پہ ابھی ہم ریسرچ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ وی ہوپ کہ ہم اس سے ایک سسٹینیبل سولوشن جو ہے وہ ہم اس ملک کے لیے اور سوسائٹی کے لیے جو ہے وہ دیں گے. اور سر آلریڈی بہت سے ایسے ممالک ہیں جن میں یہ ایسا کام ہو رہا ہے. ابھی ریسنٹلی پاکستان میں ہی آپ نے شاید سنا ہو کہ اسلام آباد میں ایک پلاسٹک بیسڈ روڈ بنائی گئی ہے تو یہ یہاں پر بھی اس طرح کا سٹارٹ ہو رہا ہے, اور الحمدللہ آپ اس طرح کے پروگرامز کے ذریعے لوگوں میں شعور ڈیولپ ہو رہا ہے. تو اچھا ڈاکٹر سلمان صاحب, ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے, آپ نے جیسے شروڈر کی بات کی جو شرٹ کر رہے ہیں آپ کے پلاسٹک کی مختلف بوٹلز وغیرہ کو, مارکیٹ میں عام پلاسٹک کا دانہ تو ملتا ہے, تو کیوں نہ ایک عام شہری جو ہے, یا اس میں ریسرچ کس فیز کی ہے جبکہ یہ پہلے سے پلاسٹک دانہ لے کے لوگ اس کو اپنے حساب سے مولڈ کر کے یوز کرتے رہے؟ سر جو اس میں 2 طرح کے پروڈکٹس اویلیبل ہوتے ہیں. ایک تو جو پلاسٹک کا دانہ جسے پیلٹس کہتے ہیں, ایک تو ہوتا ہے جو کہ بالکل اوریجنل جو پیٹرو کیمیکل پروڈکٹ ہوتا ہے جو کہ پہلے استعمال شدہ نہیں ہوتا, وہ تو ملتا ہے, لوگ اس کو استعمال بھی کرتے ہیں اور اس سے مختلف پلاسٹک کی سانچوں کے ذریعے ڈھال کے مختلف مولڈنگز کرتے ہیں, اور وہ بڑا جو ہے وہ اس میں استعمال ہو رہا ہے. تو ہمارا جو آبجیکٹیو تھا سر, پیٹ بیسیکلی جو جس کی پیٹ باٹلز جو ہوتی ہیں, یہ اس کو ریسائیکل کرنا جو ہے نا یہ تھوڑا سا ذرا مشکل کام ہے, صحیح ہے. اور پیٹ کو پھر اس کو شریڈ کر کے ایکسٹروڈ کر کے اور پھر کمپریس کر کے, یہ تھوڑا سا ذرا یہ جو ہے وہ جو ہے یہ چیلنجنگ ٹاسک ہے. تو ابھی مارکیٹ میں ایسا نہیں ہے کہ ایسا کوئی سسٹم آلریڈی موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں تھوڑی سی میں بات اگر آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں, ابھی ریسنٹلی UNDP کی ایک رپورٹ میں ہم جب دیکھ رہے تھے کہ ہمارے ہاں ایک جو پلاسٹک جو پروڈیوس ہوتا ہے, بوٹلس وغیرہ جو ہوتی ہیں, تو اس کو جو ہے وہ اسکیونجرس یعنی کہ کوڑا چونے والے لوگ جو ہے وہ اٹھا کے ان کو آگے ہمارے پاس ایک اکانومی ہے جسے کہہ سکتے ہیں, ایک پورا ایک سسٹم ہے جس میں وہ لوگ جو ہے وہ ان کو دیتے ہیں جسے ہم کباڑیا کہتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو آگے کمپریس کر کے یا تو باہر ایکسپورٹ کر دیتے ہیں یا اس کو شریڈ کر کے اس کو جو ہے اور کمپنیز کو بیچ دیتے ہیں. تو یہ ہو رہا ہے
یہ ہو رہا ہے، لیکن ہمارا جو مقصد یہ تھا سر کہ اگر ہم دیکھیں لیٹ سے اس طرح کا پروڈکٹ آئے تو اس میں لوگوں میں اویئرنیس آئے. اور ایون کہ جب دیکھیں ہم نے ہمارے اس پروجیکٹ میں ینگ اسٹوڈنٹس انوالو تھے، اور یہ وہ انجینئرز جو کہ فیوچر میں ابھی چند سالوں بعد جو مارکیٹ میں آئیں گے، جب یہ کام کریں گے تو ان کو بھی ایک ایکسپوجر ملے گا، ان کو بھی ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ڈیولپ ہوگی. تو یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ، یہ بالکل بھی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ فار دا فرسٹ ٹائم دنیا میں ہم نے کی ہو، یہ ہوتی ہے پاکستان میں بھی کسی طرح سے ہو رہی ہے، تو ہم نے بھی اس پہ تھوڑا سا کنٹریبیوٹ کیا. اچھا ڈاکٹر سلمان صاحب، ہمارا یہ پروگرام ماحول زندگی ہے، بیسیکلی لوگوں میں ماحولیاتی آلودگی کے خلاف اویئرنیس کریٹ کرنا ہے. جی سر. آپ جو پلاسٹک کی ریسائکلنگ کے حوالے سے فرما رہے ہیں کہ پہلے اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کرنے کے بعد اس کو پگھلا کر اور پھر اس کو مولڈ کیا جاتا ہے، اس دوران میں آپ چونکہ ماحول کو بچانے کی بات کر رہے ہیں تو سیفٹی میجرز کس حد تک لیے جاتے ہیں جو ماحول کے لیے نقصان دہ نہ ہو؟ جی، ابھی جو ہم نے پروسیس ڈیزائن کیا ہے اس کے اندر ہم جو ہیٹنگ کر رہے ہیں وہ الیکٹریکل انرجی کے ذریعے ہم ہیٹنگ کر رہے ہیں. ٹھیک. کچھ لوگ جو ہے جنرلی اس کو گیس کے ذریعے یا پھر جو ہے نا ایک کمبشن کے ذریعے بھی کرتے ہیں. تو اس میں ہم نے جو ہمارا ایکسٹروڈر ہے، یعنی کہ جس میں سارا پگھلایا جاتا ہے، اس کے ساتھ ہم نے پوری ساری سیفٹی پریکاشنز ہیں تاکہ جو بندہ کام کر رہا ہو، کیونکہ ہائی ٹیمپریچرز ہوتے ہیں، اس کے لیے بھی سیفٹی ہے. پلس اس میں مطلب دیکھیے سر، یہ بڑا ایک جو ہے نا وہ انٹرسٹنگ، آپ نے ایک سے کہتے ہیں نا ایک یہ پیراڈاکس ہے کہ ہم پلاسٹک کو ماحول بچانے کے لیے پلاسٹک کو میلٹ تو کر رہے ہیں، لیکن اس میلٹ کرنے کے لیے انرجی بھی تو آ رہی ہے، اس انرجی کا اپنا کاربن فٹ پرنٹ ہے. جی تو وہ، لیکن سر دیکھیں اگر یہی باٹلس لوگ ایسے پھینک دیں، اور یہ جس طرح سے ہمارے یہاں ہوتا ہے، جس طرح سے بہت ساری رپورٹس ہیں کہ پاکستان میں جو ہے ساؤتھ ایشیا میں ایک مطلب اٹ از دا ورسٹ، جس کی جو کہتے ہیں نا پلاسٹک کی مس مینجمنٹ پاکستان میں. جی. تو بجائے اس کے کہ وہ بوتلیں جو ہے وہ پھینک دی جائیں پانی میں، دریا میں چلی جائیں، لینڈ فل میں چلی جائے، تو اس کو جو ہے وہ ہم جو ہے وہ کم جو ہے وہ ایک ہیزرڈس لیول پہ لا کے جو ہے اس کو ریسائیکل کر رہے ہیں. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ٹائلز ہی کیوں آپ نے منتخب کی؟ اس کے علاوہ جب آپ کے پاس مولٹن فارم میں آ گیا ہے تو اس سے پلاسٹک کی چیئرز بھی بن سکتی ہیں، مختلف چیزیں بن سکتی ہیں، کیوں پہلی سٹیج میں آپ نے ٹائلز کا انتخاب کیا، اور فردر پھر کیا آپ کی سوچ ہے؟ سر اس میں جس طرح سے یہ جو پروجیکٹ تھا، اس کا انہوں نے ٹائٹل ہی یہ رکھا کہ لو کاسٹ سولوشن دینا ہے. صحیح. اب اس میں کاسٹ کانسٹرینٹس تھے، آپ بڑی کمپلیکیٹڈ اور اچھی کمپلیکس شیپس بنا سکتے ہیں، اس طرح سے آپ نے ایگزامپلس دی، لیکن اس کے لیے پھر جو ہمیں اوور آل سسٹم ہے اس کا سائز بڑا کرنا تھا. اس کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں، لیٹ سے مولڈنگ مشین کی ریکوائرمنٹس وہ اور طرح کی ہو جاتی ہے، ڈائز اینڈ مولڈس کی ریکوائرمنٹ ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ ہمارے پاس بڑا ایک لمیٹڈ سا بجٹ تھا، اور ایک 2-3 مہینے کے ٹائم اسپین میں اسٹوڈنٹس کو انگیج کر کے، یوتھ کو انگیج کر کے، تو اس میں جو ہے وہ پلاسٹک ہم ٹائل جو ہے اٹ واز اے گڈ آپشن. اس میں ہمارے پاس اس طرح سے ہم نے کہا کچھ پلاسٹک کے ہم پیپر ویٹس بنا سکتے تھے، کی چین بنا سکتے تھے، کوئی بھی اس طرح کی چیز بنا سکتے تھے، لیکن ہم نے جو چیز بنانی تھی وہ اسمال اسکیل میں ہی رہنا تھا، کیونکہ ہمارے پاس بجٹری کنسٹرینٹس تھے، اور یہ صرف ایک ڈیمانسٹریشن جو تھی اس کو جو ہے وہ دینے کے لیے جو ہے یہ سارا پروجیکٹ. تو کیسا رہا فیڈ بیک؟ جیسے آپ نے فرمایا پاکستان سائنس فاؤنڈیشن کی جانب سے، پھر جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں ظاہری بات ہے وہ بھی عوام میں سے ہیں، لوگوں میں سے ہیں، ان کا انٹرسٹ لیول کیا ہے؟ فیوچر کیسے دیکھتے ہیں آپ اس؟ سر میں تقریباً 20-21 سال ہو گئے میں اس انجینئرنگ سے اسی فیلڈ میں ہوں، اور میں تقریباً 10-12 سال سے پڑھا بھی رہا ہوں. تو ہم ایک سبجیکٹ پڑھاتے ہیں، میں چھوٹی سی ایگزامپل دوں گا، اسے کہتے ہیں ڈیزائن آف مشین ایلیمنٹس، یعنی کہ آپ اس میں مشین پارٹس ڈیزائن کرتے ہیں. تو میں اتنے عرصے سے پڑھاتا آیا ہوں، اور میں اس کو جو ہے وہ لوگوں کو سمجھاتا ہوں، پڑھاتا ہوں. لیکن اس پروجیکٹ میں یہ ہوا کہ ان اسٹوڈنٹس کو وہی ڈیزائن آف مشین ایلیمنٹس کا جو سبجیکٹ تھا وہ انہوں نے پریکٹیکلی جو ہے اس سے گزر کے دیکھا. تو ایسا ایکسپوجر ملا جو کہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے ونس ان دیئر لائک ڈگری تھا کہ آپ کے پاس جو ہے، آپ کے پاس دیکھیں پیسے بھی ہیں، مطلب لمیٹڈ سے ریسورسز بھی ہیں، اور اس میں رہ کے آپ نے کچھ چیز ڈیزائن کرنی ہے، آپ نے جو ہے اسپیسیفکیشنس کو سامنے رکھ کے کسی چیز کی سلیکشن کرنی ہے، کوئی ڈیزائن کرنا ہے، کوئی مینوفیکچر کرانا ہے. تو جو ہم تھیوری میں پڑھاتے تھے، تو یہ تو ان بچوں نے جو ہے نا اس چیز کو ایکسپیرینس کیا لائیو جو ہے وہ 3 مہینے اسی سبجیکٹ کے اندر. تو وہ بچے اتنے موٹیویٹڈ ہو گئے، حالانکہ وہ خالی 5th سیمسٹر کے اسٹوڈنٹس تھے، جو کہ ابھی ہارڈلی جن کا آدھی ڈگری ہوتی ہے، اور ان کا جو موٹیویشن لیول تھا کہ صبح 7 سے لے کے رات 10-11 بجے تک، اور وہ لوگ کام کرتے تھے، اور وہ جو ہے اس میں ان کا اس قسم کا جو ہے جسے کہتے ہیں نا جو پیشن تھا وہ دیٹ واز انبلیویبل.
اور انہوں نے بڑا زبردست پارٹیسپیٹ کیا، اور بلکہ آئی واز جسٹ اے مینٹور، آئی واز جسٹ گائیڈنگ دیم کہ کیا کیا ہونا چاہیے، اور انہوں نے جو ہے نا بچوں نے اس کے لیے بہت بھاگ دوڑ کی. اور یہ بڑی بات ہے نا سر کہ ایک آپ تھیوری میں چیز پڑھتے ہیں، کتاب میں پڑھتے ہیں، اس کا امپیکٹ کچھ اور ہوتا ہے. جو ونس یو گو تھرو اٹ پریکٹیکل کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے جو ہے نا وہ بہت ہی ایک جو ہے نا یونیک ایکسپیرینس. بالکل جناب. اور عموماً جو ہم دیکھتے ہیں ریسرچ ہوتی ہے تو اس میں جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنی ریکمنڈیشن دے دیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے پریکٹیکلی وہ پریکٹیکل لائف میں کہاں تک آتی ہے وہ آگے اس ریسرچ کی قسمت ہوتی ہے. لیکن بڑی اچھی ریسرچ آپ کی رہی جس میں اسٹوڈنٹ انوالو ہوئے اور ایک اینڈ پروڈکٹ سامنے آئی. ڈاکٹر سلمان صاحب، بڑی خوشی ہوئی کہ باقاعدہ طور پہ ایک ریسرچ جو پہلے پڑھائی گئی، اس کے بعد اس کی ریکمنڈیشن سے آگے بات نکلی، اور فائنل اینڈ پروڈکٹ جو ہے وہ جو اتھارٹی ہے پاکستان میں، پاکستان سائنس فاؤنڈیشن، وہاں تک پہنچی. تھوڑا سا ہم بات کرتے ہیں ایکڈیمکلی پاکستان میں، دنیا بھر میں جہاں جہاں ریسرچ ہوتی ہے، چاہے وہ انجینئرنگ کے حوالے سے ہو، مفاد عامہ کے حوالے سے ہو، ریسرچ جو ہے وہ صرف کتابوں تک، ریکمنڈیشنز تک محدود رہتی ہے، اور جو کہا جاتا ہے کہ عام انسان کی زندگی میں کیا تبدیلی اور آسائش آئی ہے اس کی نوبت بڑی خال خال ہی ملتی ہے. تو اس حوالے سے تھوڑا سا فرمائیے گا. آپ کا تعلق بھی چونکہ تدریس کے شعبے سے ہے، ریسرچ تو بہت ہوتی ہے، ہر اسٹوڈنٹ نے اپنا تھیسس بھی لینا ہوتا ہے، ریسرچ بھی کرتا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ جو ریسرچ میں وہ چیز دریافت کرتا ہے اس کی عملی شکل بہت کم دیکھنے میں ملتی ہے؟ سر یہ تو بڑا آپ نے زبردست سوال کیا. سر ایسا نہیں ہے کہ ساری ریسرچ جو ہے وہ رائے گاں چلی جاتی ہے. بہت ساری ریسرچ جو ہے وہ اس کی آگے اپلیکیشن بھی ہوتی ہے، اور کچھ جو ہے صرف ایک ریسرچ فار دا سیک آف ریسرچ رہ جاتی ہے، یعنی کہ اس کو آگے کوئی، جس طرح آپ نے کہا کہ لوگوں کی زندگی میں جو ہے وہ نہیں ہوتا، اس کا کوئی ٹینجیبل آؤٹ پٹ یا ٹینجیبل امپیکٹ نظر نہیں آتا. لیکن بہت ساری ریسرچ ایسی ہوتی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ریسرچ جو ہے کیا کہتے ہیں، میں آپ کو ایک اور جیسی اگزامپل دوں گا. ہم ابھی ہماری جس طرح سے یہ ابھی پلاسٹک کی بات ہو رہی ہے، اسی طرح سے بہت سے لوگ جس طرح سے مائکرو نیڈلز پہ، ہمارے ایک کولیگ ہیں وہ اس پہ ایک کام کر رہے ہیں، تو وہ اب آگے جو ہے وہ میڈیسن کے اندر اس کا جو ہے وہ اس کا بہت پوٹینشیل ہے. صحیح. اسی طرح سے بہت سارے لوگ جو ہے یہاں پہ انہی یونیورسٹیز کے اندر جو ہے ایفیشنسیز کو امپروو کرنے کے لیے مختلف میتھڈ، ایفیشنسیز آف لیٹ سے جس طرح ابھی سولر پینلز جس طرح سے ہیں، ان کی ایفیشنسیز کو امپروو کرنے کے لیے مختلف چیزوں پہ ریسرچ کر رہے ہیں. وہ چیزیں جو آگے مارکیٹ میں جا بھی رہی ہیں، لیکن کیونکہ ریسرچ کا وہ اس طرح سے نہیں ہوتا کہ وہ فوراً سے چلی جائے، اس کو ایک پروسیس چاہیے ہوتا ہے. اس چیز کو پہلے اگر آپ نے کوئی چیز کلیم کی کہ میں نے یہ کام کیا ہے، تو وہ چیز جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے اس کو ریپلیکیٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے، یعنی کوئی اور بندہ جو ہے وہ اس کے اندر اس کو ریپلیکیٹ بھی کر سکے، یعنی وہی کام وہ بھی کر سکے. تب اگر جب ریپلیکیشن ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ چیز جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ چینلائز ہو کے اس میں سے کچھ چیزیں جو ہے نا وہ آتی ہیں اور عام لوگوں کی زندگی میں امپیکٹ اس کا ہوتا ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، جو آپ کا پروجیکٹ ہے اس حوالے سے جو آپ کی ٹیم ہے، کون کون اس میں شامل رہا، پہلے تو تھوڑا سا ان کا ذکر کیجیے. جی سر، میرے ساتھ میں فیکلٹی ممبر میں، اور ساتھ میرے ایک ہمارے جو CNC مشیننگ، جو کمپیوٹرائزڈ نیومیریکل کنٹرول مشیننگ کے انچارج ہیں، شراز کیانی صاحب. ہم 2 فیکلٹی ممبرس تھے. ساتھ ہمارے 4 اسٹوڈنٹس تھے، عبدالرؤف صاحب، حذیفہ، طلحہ اور سمیر. تو یہ 4 اسٹوڈنٹس تھے، بڑے انرجیٹک اسٹوڈنٹس، اور جنہوں نے جو ہے وہ اس سارے پروسیس کو لیو کر کے دیکھا نا، مطلب اس میں گزر کے دیکھا. تو بڑے ہی اچھے اور ڈیڈیکیٹڈ اور انرجیٹک یہ بچے. اور ساتھ اوبیسلی ہمارے ساتھ جو وہ ٹیکنیکل ہینڈ تھے، شراز کیانی صاحب، جنہوں نے ساری جو ہم ڈیزائن کرتے تھے اس کی مینوفیکچرنگ میں ہمیں جو ہے وہ سارا اس کو پلان کرتے تھے، کیونکہ اکوپمنٹ ہم نے بنانا تھا، اور وہ بنانے کے لیے ہمیں پہلے ڈیزائننگ کرنا، پھر اس کی مینوفیکچرنگ کرنا. تو وہ ہم نے اپنی یونیورسٹی کی جو سہولیات ہیں انہوں نے بہت کوآپریٹ کیا ہماری یونیورسٹی نے، اور ہمیں وہ فیسلٹیز دیں. پروفیسر ڈاکٹر سلمان صغیر وارثی صاحب کا بہت بہت شکریہ. کیپٹل یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی سے آپ کا تعلق تھا. سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان محمد جواد اور پروڈیوسر سعید اللہ خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.